बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन करामी, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के हवाले से थोड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हवाले से थोड़ा एनालिसिस ले लेते हैं। ख़ास तौर पे बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बात की जा रही थी, चौधरी अनवारुल हक साहब को जो है वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन असम्बली में लाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो इसमें नेगोशिएशंस कर रही हैं और उसमें सबसे बड़ा वाइटल रोल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होगा, क्योंकि जो अनवारुल हक साहब हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक का एक हिस्सा थे जब वो पीएम बने थे। इससे पहले अगर हम बात करें तनवीर इलियास खान साहब और अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब भी इसी टेन्योर के अंदर 2021 से लेकर 2025 के दरमियान में वो प्राइम मिनिस्टर्स रहे और अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वज़ीर आज़म नहीं रहे थे और उसके बाद जो है वो तनवीर इलियास साहब, अगर मैं ब्रीफ सी हिस्ट्री जो आपको बता रहा हूँ, वो डिसक्वालीफाई हुए थे जो है वो हाई कोर्ट के फैसले से। अब ये बात ये है कि अपकमिंग 8 मंथ्स के बाद इलेक्शन भी होने हैं, नो कॉन्फिडेंस की ये बात की जा रही है। इस बात को इस ग्राउंड पे रखा जा रहा है कि जो अवामी एक्शन कमेटी थी उनके ये मुतालबात में से एक मुतालबा था कि सिस्टम को चेंज होना चाहिए, वहां पे जो अरबाब इख्तियार लोग हैं वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे। इस हवाले से थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले चंक में मेरे साथ जनाब अहमद अवैस साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कादिर खान मंदुखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं दोनों मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ, अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहले मैं ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहमद अवैस खान साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मंदुखेल साहब से थोड़ा सा अहवाल ले लेते हैं। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या राइट नाउ सिचुएशन है, क्यों मौखर कर दी गई है, अपकमिंग अब क्या जो है लेटेस्ट होगा इसमें? सर देखिए, पहले बुनियादी बात तो ये है कि इससे पहले जो जनरल इलेक्शन में यकीनन पीटीआई की अक्सरियत थी, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी 17 सीटों के साथ, नून लीग तीसरे नंबर पे थी जी। तो पीटीआई ने खुद पीटीआई के खिलाफ बगावत कर दिए और पीटीआई के जो वज़ीर आला थे उनको, नियाज़ी साहब, उनको चलता कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म आ गया, वो नायल हो गया जी। और जो मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज साहब, वो भी पीटीआई से ताल्लुक है उनका, लेकिन उनके जो सपोर्ट की वो किया था पिछले यानी इसी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अपना हाथ खींच लिया उनसे। जब हाथ खींच लिया तो ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट जो है ना वो रह नहीं सकती है। जब रह नहीं सकती है तो यकीनन सबसे बड़ी पार्टी फिर पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीटीआई तो 2 दलों में तकसीम हो गई है जी। तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी के पास ये चांस आ रहा है कि उनको ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में है जी। आपकी बात दुरुस्त है कि 8 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन 8 महीने के बाद इलेक्शन, इस वक्त असम्बली अगर तोड़ी जाए तब भी इलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से कि इसी महीने या अगले महीने तो सख्त तरीन सर्दी शुरू हो जाएगी जी कश्मीर में जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक का, जहाँ तक आपने बात की, यकीनन जो इनको एक कहा गया है कि आप खुद ही इस्तीफा देते, आप नहीं देते तो यकीनन फिर अदम एतमाद की तहरीक आएगी, क्योंकि अनवर जी वो डेडलाइन का टाइम तो सर पूरा हो चुका है मंदुखेल साहब जी। सर जी देखिए, अब क्या क़यादत क्या फैसला करती है मुझे तो उसका नहीं पता, लेकिन यकीनन वो हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है, उसके तो जाना तो है। अब वो अगर जिद पे है कि नहीं जी मैं तो आदम एतमाद के जरिए मुझे बाहर निकालो, तो यकीनन वो शौक भी पूरा कर देंगे उसका। ठीक है सर। सर अहमद अवैस साहब, आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माहौल को किस तरीके से देखते हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके क्या इसको कामयाब करा पाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल में इस वक्त एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इस रीजन के साउथ एशिया में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं जी। इंडिया जो है वो सीम्स टू बी अप टू समथिंग, मूवमेंट है वहाँ पर, और वो कभी वो एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी वो ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। और कश्मीर में उन्होंने वैसे एनेक्स कर लिया। ये आज़ाद कश्मीर का इलाका जो है, हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और लोगों की जो उनकी राय है उसको ज़्यादा मुकद्दम समझ के और अपने आप को कोई ताकत की बुनियाद के ऊपर असर्ट ना करे तो यही बेहतर है। और जितने अच्छे तरीके से ये मामला हो जाए, क्योंकि इसका ज़्यादा जो पब्लिसिटी जो है इंटरनेशनली वो हमारी फेवर में भी जा सकती है और अगेंस्ट भी जा सकती है, दोनों सूरतों में। अच्छा, वैसे इसका ख्याल रखना चाहिए। सर वैसे आप माहिर कानून भी हैं, डिफेक्शन क्लॉज के बारे में जो आज़ाद कश्मीर का जो आइन है वो इस हवाले से क्या कहता है? सर अगर किसी किस्म की जो है रद्दोबदल होती है सीटों के अंदर और नो कॉन्फिडेंस मोशन उस हवाले से कामयाब कराया जाता है, जिस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक पहले भी बना था,
اس حوالے سے قانونی اور آئینی نقطہ نظر کیا ہے سر؟ دیکھیے وہ فارورڈ بلاک بن کے تو پھر جس کے ساتھ دے دیں گے جی وہ حکومت تو فارم کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر تو وہ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے اور حکومت کی فارمیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر آبویسلی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کرنا پڑیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ احتیاط سے یہ میٹر جو ہے یہ ٹائم تھوڑا سا وقت ہے الیکشن تک کا ٹائم اس کو گزارنا چاہیے, اور تاکہ یہ ایک انڈیا کو بھی ایک ہاتھ میں ایک لیور نہ آ جائے کہ دیکھو یہ اس پورشن میں کشمیر جو ان کے پاس ہے وہاں پہ کس طریقے سے حکومت پاکستان اس کو انڈر پریشر ڈفرنٹ انداز میں ڈیل کر رہی ہے, جو کہ وہاں کی لوگوں کی ایسپیریشن اور خواہشات کے منافی ہے. تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. یہ بات بالکل آپ کی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مندو خیل صاحب, سر یہ احمد اویس صاحب جو بات کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے یہ بات میں کوئی وزن ہے کہ الیکشن تک کا ٹائم جو ہے وہ گزار لینا چاہیے؟ کیونکہ جس طریقے سے نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی سٹانس پہ ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن کے اندر تو آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن جب الیکشن آئے گا پرائم منسٹر کی سلیکشن کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے ایوان کے اندر, تو اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. تو یہ پھر کس طریقے کا رویہ ہے؟ اس میں تو پھر آئینی بحران پھر ہو سکتا ہے سر. دیکھیے احمد اویس صاحب ماشاءاللہ سینئر قانوندان بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, جی, اور جب ایک حکومت اپنا اعتماد کھو جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ تو رک ہی نہیں سکتی ہے نا. ہاں اگر احمد اویس صاحب یہ جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں تو پھر احمد اویس صاحب کی پارٹی کو ان کی جو ممبران جو کی اکثریت ہے, چاہے وہ جس شکل میں بھی ہے, وہ ان کا ساتھ دے دے تو انوار الحق صاحب کی حکومت جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اپنی اعتماد کھو چکی ہے, ان کی اکثریت رہی ہے, اور خواہ مخواہ زبردستی ہم اس کو دھکا دیتے رہیں, تو یہ نہ آئین کے حق میں ہے نہ قانون کے حق میں, بلکہ ان کے منافی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انوار الحق صاحب کو خود استعفیٰ دے کے جانا چاہیے. کیوں وہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ان کو ہٹایا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, کیوں وہ آزاد کشمیر بھی وزیر کرانا چاہ رہی ہے؟ سر اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, چلو اس بات کو ہم ایڈمٹ کر لیں ایک سطح پہ کہ عوامی جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کھو چکے ہیں یا اس کی کابینہ کھو چکی ہے. سر مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر اعتماد کھو چکی ہے تو وہ ایوان کے جو ممبران ہیں وہ بھی عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں, تو وہ پھر جو گیم ہے, جو ووٹ گیمنگ ممبران کی بات کریں, وہ مکمل کیوں نہیں ہو پا رہی ابھی تک نو کانفیڈنس موشن کیوں فلور پہ نہیں لایا گیا؟ کتنی اور دیر ہوگی اس معاملے کے حوالے سے؟ کیا سمجھتے ہیں, کیا فیصلے میں تبدیلی بھی کسی جو اس کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے سر؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں تبدیلی یہ ہوگی, کیونکہ انوار صاحب کی حکومت تو ویسے ان کے پاس اکثریت نہیں ہے جی, اور جو اپوزیشن ہے یا پیپلز پارٹی نون لیگ یا جو آزاد یا جو ان کے لوگ ہیں تو وہ 36 کے اوپر بنتے ہیں, اور حکومت بنانے کے لیے 27 ممبران کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت یا پیپلز پارٹی جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہو سکتے ہیں تھوڑا سا محتاط انداز میں اس جو اقتدار منتقلی جو ہے نا اس کو کرنا چاہ رہے ہیں محتاط انداز میں, تاکہ عالمی سطح پہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے. یہی وجہ ہو سکتے ہیں. باقی تو دیکھو یہ تو انگلیوں کی پیر گننے والی باتیں ہیں. جب 36 ان کے پاس ہے آؤٹ آف 52, تو ویسے ان کے پاس جو باقی سارے عمران بھی انوار صاحب کا ساتھ دے تب بھی وہ حکومت نہیں بنا سکتی, یعنی 36 نکال دے تو پھر پیچھے بچتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں, میں اس کو وضاحت کر دوں. جی ٹھیک ہے. اچھا احمد یہ بات جی بتائیے. جی سر, جی یہ ابھی میں نے کہا جو مندو خیل صاحب نے بات کی, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جو میجورٹی اب جس کی بن چکی, جیسے 27 ممبر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس آ چکے ہوئے ہیں, میجورٹی تو وہ ان کی بن گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بجائے اس کے کہ ضرور ایک نو کانفیڈنس موو ہو اور پھر وہ ہٹے, تو افہام و تفہیم سے وہ خود ہی انوار صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. سر اویس صاحب وہ اصل میں ابھی تک کا جو سٹانس ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا کوارڈینیٹر سے ہماری جو بات ہوئی ہے, ان کا یہی سٹانس ہے. آج کی ڈیڈ لائن بھی پیپلز پارٹی نے دی تھی, اور کہ آپ جو ہے وہ فارمل طریقے سے ایک ریزائن دے دیں پرائم منسٹر صاحب انوار الحق صاحب, لیکن وہ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں تو آپ نو کانفیڈنس لائیں فلور پہ, پھر مجھے ہٹا دیں سر. اچھا چلے پھر اگر ان کی
اگر وہ یہی چاہتے ہیں پھر تو یہ پروسیس ہونا چاہیے پورا، تاکہ یہ جو گو مگو کی کیفیت ختم ہونی چاہیے. جی بالکل، یہ کیفیت تبھی ختم ہوگی نا سر جہاں نو کانفیڈنس فلور پہ لایا جائے، پھر وہ ہٹایا جائے ان کو. لیکن اس کے بعد سب سے بڑا بحران جو ہے وہ سامنے آئے گا اگر پھر وہ کیا نام ہے سر اپوزیشن میں نون لیگ بیٹھتی ہے یا نون لیگ قانون سازی کے اندر پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیتی، تو آپ نہیں سمجھتے پھر ایک مسئلہ اور کریٹ ہو جائے گا؟ یہ تو ہونا ہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو آزاد کشمیر میں آپ کو یہ ایک تھوڑی سی ایک ٹریلر چلا ہے جو نظر آیا جی، لیکن جو آپ نے دیکھا کہ یہاں پنجاب اور سندھ کے درمیان جو صوبائی حکومتوں میں جو ایرگنٹ ایٹیٹیوڈ تھا چیف منسٹر پنجاب کا، جی یہاں پر بھی یہ کیفیت جو ہے یہ ایک دلوں میں آ چکی ہوئی ہے. جی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ کیونکہ سمپل میجورٹی حاصل کر چکی ہے، وہ تمام جو اسپیشل سیٹس ان کو مل گئی تھیں جی اس کی بنا پر، جی تو شاید ان کو آج پیپل پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ شروع میں تھی. اچھا سر، اس میں اچھا یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے. ذرا اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں، اسلام آباد کے ماحول کی، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ملاقات کر چکے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا لایا جا رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ اویس صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ بتائیے. سر کائنڈلی میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ چیزیں ایک تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایوان کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی جو تیاری ہے اور خاص طور پہ اپوزیشن میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، تو یہ کس طریقے سے پھر ماحول بنے گا؟ میرے خیال میں یہ سچویشن کو زیادہ خراب کرے گی، اور اس میں آپ کب تک عوام کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے کہ آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی آ کے بیٹھ جائیں. تو یہ دونوں رول تو پلے نہیں کیے جا سکتے. یہ اگر اس طریقے سے سلسلہ بنائیں گے جی تو میرا نہیں خیال کہ اس سے جو اس وقت کا سسٹم جو جس بھی قسم کا انہوں نے بنایا ہے جی وہ زیادہ سسٹینیبل رہے گا، کیونکہ اس انداز کے اندر کہ آپ کولیشن بھی بنا کے بیٹھے، آپ حکومت میں آپ نے بینیفیشری بھی ہیں جی کیونکہ سارے گورنر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، بالکل پریزیڈنٹ جو ہیں پیپل پارٹی کے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کا رول بھی پلے کریں گے، جی تو پھر اس کو ڈپلومیسی اور سیاست تو نہیں کہیں گے، یہ تو کچھ اور چیز ہے. مندو خیل صاحب ٹھیک ہے، اس پہ ذرا مندو خیل صاحب ذرا پارٹی کا سٹانس دیں گے. مندو خیل صاحب سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جیسے احمد اویس صاحب بھی فرما رہے ہیں بینیفیشری تو آپ حکومت کے ہیں سر، یہ بات تو واضح ہے، میرے خیال میں اس میں آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کیا اس بات میں پہلے تو صداقت ہے، یہ باتیں تو اب ہو رہی ہیں ملاقات کے بعد کہ یہ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپنا لائے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ اخلاقی طور پر کیا یہ مفصل ہوگی؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی اپنا اپوزیشن لیڈر لا رہی ہے، لیکن میرے ذاتی خیال، اور میں پہلے بھی اس خیال کا اظہار کر چکا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا چاہیے. سنبھالنا اب آپ چاہیے؟ کا سوال جی بالکل کرنا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس 74 سیٹیں ہیں. جی سب سے بڑی پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون کے بعد ہم ہیں. تو پھر سر اب اگر پاکستان آپ یہ تحریک کہیں گے کہ پھر آپ کے بغیر مسلم لیگ نون کیسے، جی تو مسلم لیگ نون کے پاس ویسے 127 ایم این اے تو ہے، جی 22 ایم کیو ایم کا شامل کرے تو 145 ہوتے ہیں. جی ایک مسلم لیگ ضیاء اللہ کے 146، جی 7 انہوں نے جو آزاد یا وہ یہ 153، ٹوٹل 16 سیٹوں کی ضرورت ہے. جی اور 16 میں سے 30 سے 40 ایم این اے پی ٹی آئی کے مسلم لیگ نون کے ساتھ آتے ہیں. جی تو میں پہلے بھی یہ اظہار کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کے لیے یا حکومت برقرار رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت اب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ویسے اکثریت آ گئی ہے. تو کیوں نہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے، کیوں نہ پیپلز پارٹی بجائے محمود خانہ چغزی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، ان کو ایک سیٹ پہ سب آزاد امیدوار اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے ہیں، تو پیپلز پارٹی اپنی 74 سیٹوں کے ساتھ کیوں نہ بنا لے. اور اگر مولانا سب ساتھ ہو جائے تو اور وہ 70 وہ ہو گیا 85 ہو جائے گا. یہ ویسے مندو خیل صاحب بڑی
سر بڑی کمال کی بات کی آپ نے کہ 16 تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پھر نون لیگ کے ساتھ ہوں گے، کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری جانب جو آپ نے فرمایا ہے، وہ تو پہلے سے ہے نا۔ اچھا جو آپ پہلے سے ہے میرے بھائی، سر جو آپ نے اس حوالے سے فرمایا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، اظہار کر چکا ہوں ٹھیک ہے کہ 30 سے 40 پیٹی کے ممبران نون لیگ کے ساتھ اندرونی خانہ ملے ہوئے ہیں، اندرونی خانے میں ٹھیک ہے، وہ ایکسٹرا سیٹیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا سر اس میں یہ بتائیں سر، مودبانہ گزارش یہ ہے کہ جو سی آئی سی کا آپ کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی، آپ کے کئی رہنماؤں نے یہ بات کی تھی کہ اگر جو ہے وہ ہم یا تو پھر پراپر طریقے سے ٹریجی بینچز پہ بیٹھ کے کابینہ کا حصہ بنے، یا تو ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اپوزیشن کا کردار ادا کر کے پھر آپ کو جو گورنرز ہیں آپ کے یا جو آپ کے تمام آئینی عہدے ہیں، پھر ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو بھی پھر چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو آپ کی خواہش ہے نا، اگر ہمارے گورنر بنے یا ہمارے صدر کو ووٹ دی ہے تو ہم نے بھی وزیر اعظم کو عہدہ دیا ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ۔ جی اب آپ اگر یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں ریورس ہو تو پھر تو وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو آپ ان پرانی چیزوں کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے کوئی احسان ہم پر نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں گورنر دیے یا ہمیں صدر کا ووٹ دیا ہے تو ہمیں بھی وزیر اعظم بنا ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب کبھی بن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ریورس ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور پیپلز پارٹی چونکہ نون لیگ کے پاس اکثریت موجود ہے، پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں بات سر ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ میری خواہش نہیں ہے سر، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ بات کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کے رہنماؤں نے ڈسکشن کی، اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے لیکن اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ سر احمد اویس صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے قادر خان بندوخیل صاحب فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کو ادا کرنا چاہیے، تو پاکستان تحریک انصاف کہاں جائے گی پھر؟ کس طریقے سے، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ چلیں گے؟ کیا پھر معاملہ بنے گا؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک سائیڈ لے کر آئے میں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر پیپل پارٹی آپٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس سیٹیں اتنی ہیں کہ ان کو سیکنڈ بگیسٹ پارٹی وہ بن رہی ہے، جو بھی حالات کریٹ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ حکومت کے اندر بھی ہیں، بینیفیشری بھی ہیں، اور اپوزیشن، یہ تو پھر نورا کشتی میں آپ ہوں گے نا، آپ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، سر آخری سوال، پھر پروگرام پہ بریک کی طرف جاؤں گا۔ سر کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا، آج ملاقات متوقع تھی سی ایم صاحب کی، سہیل افریدی صاحب کی، ملاقات ابھی تک نہیں کرائی گئی، کابینہ کی تشکیل ابھی تک کے پی کے اندر نہیں ہوئی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا صوبہ، 4 سے 5 کروڑ کا صوبہ ہے، اس میں بہت سارے ایسی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز، اوبلیگیشنز ہیں سی ایم جو ہے وہ کے پی کے پر، آپ نہیں سمجھتے کہ کابینہ کی تشکیل دے دینی چاہیے؟ اور دوسری جانب جو ملاقات نہیں ہو پا رہی، وہ معاملہ جو ناگزیر ہے وہ کیسے پھر نپٹے گا؟ سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ایک گرمی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آلریڈی وہ صوبے کے اندر اور دونوں صوبوں کے اندر جو ہے آپ کو پتا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جو طالبان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہو رہی تھی، گفت و شنید جو سلسلہ چلا تھا جی ترکیہ کے اندر، جی وہ ابھی تو ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا۔ اور اس طرف دیکھیں آپ تو انڈیا جو ہے وہ راجستھان اور ساؤتھ پنجاب کے بارڈر کے اوپر وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں جی، اور ساتھ انہوں نے ایئر ایکسرسائز بھی شروع کر دی، جس کی وجہ سے فلائٹس وغیرہ جو ہیں ہماری بھی ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے، میں اگر تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کی بات کروں تو رانا صاحب نے کل پولیٹیکل شو میں بیٹھ کے ایک واضح کہا ہے کہ اگر جس طریقے سے اب پاکستان تحریک انصاف سے کچھ معاملات جو بھی سامنے ہیں، اگر وہ لانگ مارچ اس تناظر میں کرتی ہے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پہلے نومبر کی طرف وہ اشارہ دیا انہوں نے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر تحریک انصاف کے پاس کیا راستہ ہے؟ ملاقات بانی سے ہو نہیں پا رہی، کابینہ تشکیل ہو نہیں پا رہی، یہ لانگ مارچ سے معاملات اور طرف جا رہے ہیں۔ یہ رانا صاحب تو بیٹھ کے سوچتے ہیں، وہ ایک ہی کام ہے نا، ان کا کام تو ایک بالکل بروٹل فورس کو استعمال کرنے کا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے۔ معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں، حالات خلفشار جو ہے ہمارے اندر بھی شروع ہو رہا ہے اور ہمارے باہر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں ہم۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔
تھینک یو سو مچ احمد اویس صاحب. اچھا میں آپ آگے وقت نہیں ہوگا میرے پاس, میری ایک دوسرا تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سر, سو کائنڈ آف یو. قادر خان مندوکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. پروگرام میں ہم نے جو کرکس ہے پہلے چنک کا, اس حوالے سے بڑی احمد اویس صاحب نے بڑی مفصل بات کی ہے کہ حالات دوسری جانب جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں تمام جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا کہ معاملات ریکونسیلیشن کی طرف جائیں بجائے کہ مزاحمت کی طرف. پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی اور لوکل فرنٹ کے حوالے سے بھی. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.